बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन। पॉडकास्ट विद शाह जी के साथ मैं हूं सैयद जहात अली शाह। नाज़रीन, आज दोबारा यहां आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं ना कि कोई पॉडकास्ट लेके, बल्कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दास्तान करबला की हमारी एक नशिस्त चल रही है, और दास्तान करबला का पार्ट 1 किस नंबर 1 जो है वो हम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि इमाम अली मकाम को किस तरह से कूफियों ने ख़त भेजे। उसमें हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि उन्होंने तस्दीक के लिए गए। फिर उसके बाद आपके साथ कौन कौन शामिल था, फिर हुर बिन यजीद ने कैसे रोका, फिर हुर बिन यजीद जब नर्म पड़ गया तो 6 मुहर्रमुल हराम को इब्न साद को इब्न ज़ियाद ने किस तरह से बुलाया, लालच देकर कि तुम्हें रे की गवर्नरी दी जाएगी। नाज़रीन सामीन, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम हजरात से मेरी एक ही गुजारिश है कि कहीं ना कहीं इमाम अली मकाम का हक हम अदा कर दें। तो मेरी इस वीडियो की वसातत से हम तमाम ही हजरात जो जहाँ जहाँ देख रहे हैं, एक मरतबा मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन सामीन, यहाँ से आगे चलते हैं। जब इब्ने साद करबला के मकाम पर पहुँचता है तो उसने आते ही अहले बैत हज़रत इमाम अली मकाम पर और आपके रुफ़क़ा पर, आपके असहाब पर पानी बंद कर दिया। जब उसने पानी बंद कर दिया तो इमाम अली मकाम के जो काफ़िला था उसमें एक अजीब किस्म की कैफियत चल उठी। वो कैफियत कैसी थी कि बच्चे प्यासे थे, ख़वातीन प्यासी थी, बीवियाँ प्यासी थी, बच्चे प्यासे थे, आपके असहाब प्यासे थे, आपके बेटे प्यासे थे। नाज़रीन सामीन, 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक गधों ने पानी पिया, घोड़ों ने पानी पिया, हर एक शख्स ने पानी पिया, मगर पानी बनता तो सिर्फ खूने रसूल पर पानी बनता, आप इमाम अली मकाम के असहाब पर पानी। नाज़रीन सामीन, आपने हर तरह की यजीदी ज़ालमियत को बर्दाश्त किया, आपने हर तरह की यजीदी ज़ालमियत को बर्दाश्त किया, और आप उन्हें बार बार ये कहते रहे कि मैं अली का बेटा हूँ, मैं बिनते मोहम्मद का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हुर बिन यजीद, बहुत बड़ा नाम, वो कहता रहा कि तुम किस पर पानी बंद कर रहे हो, ये खूने रसूल हैं, मैं जानता हूँ इन्हें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे बैठ के इन्होंने सवारी की है, रसूलुल्लाह खुद इनकी सवारी बने हैं। इमाम अली मकाम अगर सजदे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर आ जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को तूल दे देते थे। नाज़रीन सामीन, हुर बिन यजीद के बार समझाने के बजाय, नाज़रीन सामीन, हुर बिन यजीद के बार समझाने के बावजूद वो यजीदी लश्कर जिसकी आंखों में गवर्नरियाँ थी, जिसकी आंखों में इनामात थे, वो खूने रसूल का प्यासा। बाज़ रिवायात में आता है कि 22,000 का लश्कर इमाम अली मकाम के पीछे भेजा गया और कहा गया कि इन पर हर तरह का जुल्म सितम करो, मगर इनसे यजीद की बैत लाजमी लो। नाज़रीन सामीन, यूँ 9 मुहर्रमुल हराम आता है। 9 मुहर्रमुल हराम इब्न ज़ियाद भेजता है इब्न साद को कि जाओ और इमाम अली मकाम से जाकर आखिरी तंबीह बांधो, उनसे कहो कि अगर आपने यजीद की बैत कर ली तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर आप यजीद की बैत नहीं करते तो फिर जंग के लिए तैयार हो। इमाम अली मकाम अंदर गए, खेमे में गए, अपनी बहन से मशवरा किया, बाहर वापस आए। जब बाहर वापस आए तो कहा कि बैत तो फिर मैंने नहीं करनी, फैसला मेरा पक्का है, बैत मैंने नहीं करनी, बाकी जो तुम्हारा फैसला है। तो इमाम अली मकाम को कहा गया कि आप जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम ने कहा ठीक है, मैं जंग के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे एक रात की मोहलत चाहिए, एक रात की मोहलत दे दो। मैं अपने रब से कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं अपने नाना को याद करना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर जो खैमे में मेरी बीवियाँ हैं, मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो बच्चियाँ हैं, मेरी जो बीवियाँ हैं, मेरे जो बेटे हैं, मैं उनसे कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ। तो इब्न साद कहने लगा कि नहीं, आपके लिए कोई टाइम नहीं। हुर बिन यजीद फिर यहाँ खड़ा होता है इमाम अली मकाम के लिए, इमाम अली मकाम के लिए खड़ा होता है और कहता है कि इन्हें पहचानो, ये कौन है, ये खूने रसूल है।
حر بن یزید کے کہنے پر پھر آپ کو وقت ملتا ہے اور آپ اندر اپنے خیمے میں جاتے ہیں۔ اپنے خیمے میں جا کر اپنی بہن سے کہنے لگتے ہیں کہ اے زینب، تو بڑی ہے ان سب میں سے، تو نے ان سب کو حوصلہ دینا ہے، یہاں سے کسی قسم کی آہو پکار کی آواز خیمے سے باہر نہ آئے۔ حضرت زین العابدین امام السجاد کہنے لگے کہ تو میرا بیٹا بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، مگر تو نے ان سب کا محرم بننا ہے، تو نے ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنی عبادات میں مصروف ہو گئے، آپ اپنی عبادات کرنے لگے اور اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر رونے لگے، اے رب العالمین، تو نے میرے نانا کے امتحانات لیے، وہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے، تو نے میرے بابا کا امتحان لیا، وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہوئے، تو نے میرے بھائی کا امتحان لیا، وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہوئے، یا رب العالمین مجھے بھی اس امتحان میں سرخرو کرنا۔ آپ جانتے تھے کہ کل آپ کا کیا حال ہونا ہے، اس جنگ کا کیا فیصلہ نکلنا ہے، مگر پھر بھی آپ نے جنگ ہی کا فیصلہ کیا، آپ نے بیعت کا فیصلہ نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی بھی کسی ایسے ظالم حکمران کے آگے رکنا نہیں چاہتے تھے، کسی ظالم حکمران کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے، اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ یزید کون تھا میں پچھلے پارٹ میں بتا چکا ہوں۔ یزید بے شک مسلمان تھا، وہ کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، مگر اس کا کردار جو تھا وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ اس میں ہر ایک وہ کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے امام علی مقام نے اس کی بیعت نہیں کی۔ ناظرین و سامعین، آپ نے لمبے سجدے کیے، رات گزری، صبح کا وقت ہوا، آپ نے علی اکبر کو کہا اذان دو، علی اکبر نے اذان دی، آپ نے نماز پڑھائی، آپ کے اصحاب نے، آپ کے اہل بیت نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی تو جنگ کا طبل بجا، 10 محرم الحرام کی صبح ہوتی ہے، جنگ کا طبل بجنے لگتا ہے۔ حضرت امام علی مقام پھر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں پہچانو مجھے، میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں بنت محمد کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ پھر نہ کہنا کسی نے خبر نہ دی تھی کہ میں کون ہوں، تم سب لوگ میرے خلاف جنگ کے لیے آئے ہو۔ امام علی مقام کی پھر کسی نے بات نہ سنی۔ امام علی مقام کسی تخت کے لیے نہ گئے تھے، اگر آپ کسی تخت کے لیے جاتے تو مدینہ میں اگر اپنا اعلان کرتے کہ میری بیعت کر لو تو بہت سارے لوگ کر لیتے، مگر آپ کسی تخت کے لیے نہ گئے تھے، کسی تخت و حکومت کے لیے نہ گئے تھے، بلکہ اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، وہاں اور تو کسی کو آپ کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ حر بن یزید ابن سعد کی طرف مڑا اور کہنے لگا کہ کیا واقعی رسول اللہ کے خاندان سے لڑو گے؟ کیا واقعی نواسہ رسول سے لڑو گے؟ کیا واقعی شیر خدا کے بیٹے سے لڑو گے؟ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ ہمارا فیصلہ اٹل ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو حر بن یزید کہنے لگا ٹھیک ہے، تم لوگ اگر فیصلہ کر چکے ہو تو ایک فیصلہ میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ امام علی مقام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ہی وہ شخص ہوں، بے شک میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ کو سب سے پہلے روکا، میں ہی آپ کا سب سے بڑا مجرم ہوں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح سے حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت حسن کی صلح ہو گئی، اسی طرح سے اب بھی صلح ہو جائے گی اور معاملات ختم ہو جائیں گے، مگر یہ سب تو آپ کے خون کے پیاسے۔ اے امام علی مقام، میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا آپ کو روک کر، لیکن کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کیا آپ بروز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شفاعت کریں گے؟ تو امام علی مقام نے کہا کہ تجھ سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ پھر حر بن یزید سب سے پہلے اس یزیدی لشکر میں گھستا ہے اور کئی یزیدیوں کو گراتا ہے، اور یوں جنگ کربلا، واقعہ کربلا کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، باقاعدہ اس جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کئی یزیدی فوجیوں کو، کئی یزیدی لشکر وہ گراتا ہے، کئی یزیدی سپاہیوں کو وہ گراتا ہے، اور گرانے کے بعد خود بھی شہادت کے اس عظیم مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین،
جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر آتے ہیں میدان میں، امام علی مقام سے اجازت لیتے ہیں اور آپ میدان کربلا میں اترتے ہیں۔ میدان کربلا میں اتر کے آپ بھی 50 سے زائد یزیدی فوجیوں کو، یزیدی سپاہیوں کو قتل جہنم میں واصل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عقیل آتے ہیں، عبد الرحمن بن عقیل اور حضرت جعفر بن عقیل آپ اکٹھے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے 5 بھائی تھے، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ آپ پانچوں اجازت لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے ایک کو روکا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور باقی 4 کو جانے دیا۔ باقی 4 کو جب جانے دیا وہ بھی جاتے ہیں تو تقریباً 113 شہید کربلا کتاب ہے حضرت مفتی شفیع کاڑوی صاحب کی، اس میں باقاعدہ تعداد لکھی ہوئی ہے۔ 113 یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد بہت بڑا کردار، ایک بہت بڑا نام سامنے آتا ہے، شہزادہ قاسم۔ یہ امام حسن کے بڑے بیٹے تھے۔ یہ آتے ہیں اور اپنے چچا جان سے اجازت لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا جان کیا مجھے اجازت ہے؟ کیا میں بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اس جہاد میں شامل ہوں گا، کیا مجھے اجازت ہے؟ کیا میں اس یزیدی لشکر کے، کیا ان سپاہیوں کو جہنم واصل کروں؟ تو امام علی مقام کہتے ہیں کہ نہیں، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہاں تیرا کیا حال ہے، لیکن میں تجھے اس جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے میں سے ایک تعویذ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان نے یہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تجھ پہ سخت مشکل ہو تو اس تعویذ کو کھول لے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم بصارت کے مالک تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے بھائی کا کیا حال ہونا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی تجھ پہ کوئی مشکل آئے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ تو چچا جان آج میں نے یہ تعویذ کھولا، یہ تعویذ نہیں، یہ ایک رکا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ میرا بھائی حسن، میرا بھائی حسین جب بھی کسی مشکل میں ہو تو اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، تو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا۔ ناظرین و سامعین، امام علی مقام حضرت شہزادہ قاسم اپنے گلے لگاتے ہیں۔ گلے لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ جا میرے بھتیجے، تجھ سے اللہ اور اس کے رسول راضی۔ شہزادہ قاسم میدان میں اترتے ہیں تو ایک بہت بڑا جنگجو تھا، ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ارزق پہلوان اس کا نام تھا۔ اس کے ساتھ اس جنگ میں اس کے ساتھ اس کے 4 بیٹے بھی شامل تھے۔ تو شہزادہ قاسم کہنے لگے کہ ایک ایک کر کے آؤ نا، اکٹھے آ رہے ہو، ہے کوئی مائی کا لال جو میرا اکیلے میں مقابلہ کرے؟ تو ابن سعد نے ارزق کی طرف دیکھا اور کہا کہ جا۔ ارزق نے اس بات پہ برا منایا اور کہا کہ کہاں میں اتنا بڑا پہلوان اور کہاں یہ 18-19 سال کا یہ نوجوان۔ ارزق پہلوان نے کہا، اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا کہ تو جا۔ جب وہ گیا تو اس کو واصل جہنم کیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ واصل جہنم ہوا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، وہ واصل جہنم ہوا، اسی طرح چوتھے بیٹے کو اپنے کو بھیجا، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کا خون کھول گیا۔ اس کا خون کیوں کھولا؟ کہ 4 جوان بیٹے اس کے سامنے، 4 جوان بیٹے اس کے سامنے واصل جہنم ہوئے، اور پھر اس نے خود اپنے گھوڑے کی زین باندھی اور وہ خود میدان کی طرف بھاگا۔ اچھا، یہاں پہ پھر جب خود وہ میدان میں آیا تو حضرت قاسم کے پاس جب پہنچا تو حضرت قاسم نے کہا کہ تو اتنا بڑا پہلوان خود کو کہتا ہے، تو اپنے گھوڑے کی زین نہیں سیدھی کر سکتا۔ جنگی چالیں چلنا جو ہے وہ جنگ میں اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام قاسم نے جنگی چال چلی اور کہا تو اتنا بڑا پہلوان ہے اور اپنی زین نہیں سیدھی صحیح طریقے سے باندھ سکتا۔ حضرت قاسم کی یہ چال کامیاب ہوئی۔ ارزق پہلوان جو ہے وہ اپنی زین کی طرف دیکھنے لگا اور امام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تلوار لگائی، اس کو گھوڑے سمیت دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین و سامعین، یوں ابن سعد کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں یہ علی کا پوتا ہے، میں جانتا ہوں یہ خون رسول ہے، میں جانتا ہوں یہ نواسہ رسول ہے، میں جانتا ہوں یہ حسین کا بھتیجا ہے، میں جانتا ہوں یہ حسن کا بیٹا ہے، اکیلے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سب اکٹھے چلے جاؤ۔ تو بہت سارا یزیدی لشکر ایک وہاں سے آتا ہے
امام قاسم پہ، حضرت قاسم پر دائیں جانب سے بھی تیر برستے ہیں، بائیں جانب سے بھی، آگے پیچھے چاروں طرف سے تیر برستے ہیں، اور یوں شہزادہ قاسم شہادت کے اس عظیم مرتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ قاسم جب شہید ہوتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے آتی ہیں، اون محمد کو، اور کہتی ہیں کہ یہ دونوں بھی اپنے ماموں پر مر مٹنا چاہتے ہیں، آج اپنے نانا کے دین کی خاطر جنگ لڑنا چاہتے ہیں، انہیں اجازت دیجیے۔ تو امام علی مقام کہتے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنے ان دونوں بھانجوں کو کس کلیجے سے میدان جنگ میں اتاروں، یہ کڑیل جوان، یہ 16-17 سال کے دو جوان، کس طرح سے میں اتار دوں؟ تو حضرت زینب قربان جاؤں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پہ، آپ کہتی ہیں کہ کل کو اگر نانا نے مجھ سے پوچھ لیا جب تمہارے بھائی پہ مشکل وقت تھا تو تم نے اپنے بیٹوں کو میدان جنگ میں کیوں نہ اتارا جبکہ وہ ساتھ تھے، تو میں وہاں کیا منہ دکھاؤں؟ امام علی مقام نے اپنے دونوں بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف بھیج دیا۔ یوں یہ دونوں شہزادے بھی کئی یزیدی لشکر کے فوجیوں کا، کئی یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس علمدار سے اصغر کی پیاس نہ دیکھی گئی، سکینہ کا رونا نہ دیکھا گیا، بیبیوں کی تڑپ نہ دیکھی گئی، اپنے بھائیوں کو پیاسا نہ دیکھا گیا، اپنے بھتیجوں کو پیاسا نہ دیکھا گیا۔ تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور دریائے فراق کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ جب وہ اپنی سواری کے ساتھ دریائے فراق کی طرف چلنے لگتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ ابن سعد نے 400 سپاہی ایک شخص کے مقابلے میں، حضرت عباس علمدار کے مقابلے میں بھیج دیے، اور کہا کہ یہ دریائے فراق کا پانی نہ پی لیں، نہر فراق کا پانی نہ پی لیں۔ اگر ان میں سے کسی نے بھی نہر فراق کا پانی پی لیا تو بغیر پانی پیے ہوئے یہ ایسے جوہر دکھا رہے ہیں، پانی پی کے ایک ایسے جوہر دکھائیں گے۔ المختصر کہ آپ دریائے فراق پہ پہنچتے ہیں، دریائے فراق پہ پہنچ کے آپ مشکیزہ بھرتے ہیں اور چلو بھر پانی لیتے ہیں اور پینے لگتے ہیں تو ایک دم آنکھوں کے آگے ننا علی، پیاسا علی اصغر آتا ہے، سکینہ آتی ہے، اپنے بھائی آتے ہیں، اپنے بھتیجے آتے ہیں، اپنی بہنیں آتی ہیں، اپنی بھابیاں آتی ہیں کہ وہ سب پیاسے ہوں گے اور میں یہاں پہ پانی پی لوں۔ آپ مشکیزہ بھر کے اپنی سواری پہ جس ٹائم سوار ہوتے ہیں، ایک تیر دائیں جانب سے آتا ہے، آپ کے بازو پہ لگتا ہے، آپ کا بازو کٹتا ہے، ایک بائیں جانب سے آتا ہے، آپ کے بازو پہ لگتا ہے، آپ کا بازو کٹتا ہے۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ شخص کون ہے، بس تیر برساتے گئے۔ آپ کے جب دونوں بازو کٹ گئے تو آپ نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں رکھ لیا۔ جب آپ نے اپنے دانتوں میں رکھ لیا تو اب سواری کو چلانے کے لیے آپ کے پاس بازو نہیں ہے۔ آپ نے اپنی سواری کو دوڑانے کی کوشش کی اپنے پاؤں سے، مگر ایک اور تیر آتا ہے اور آپ کے مشکیزے میں لگتا ہے اور آپ کا مشکیزہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ نے مشکیزے کو ڈھیلا کیا اور خیموں کی طرف صدا لگائی کہ اے حسین ابن علی مجھے معاف کر دینا، اے سکینہ مجھے معاف کر دینا، اے علی اصغر مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے پانی لانے میں کامیاب نہ ہوں۔ حضرت عباس پر اتنے تیر برستے ہیں کہ آپ بھی شہادت کا جام نوش کر جاتے ہیں۔ امام علی مقام پہلے اون و محمد کے لاشیں اٹھا چکے تھے، قاسم کی لاشیں اٹھا چکے تھے، جعفر بن عقیل کی لاشیں اٹھا چکے تھے، عبد الرحمن بن عقیل کی لاش اٹھا چکے تھے۔ جب بھائی کی باری آئی تو آپ کی لاش اٹھانے کے لیے آئے، آپ کو سینے سے لگایا اور آپ کو بھی کہا کہ تجھ سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ ناظرین و سامعین، جب واپس آتے ہیں خیمے کی طرف تو جوان بیٹا، جیسے کوئی شخص جوان ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کے لیے خواہش رکھتے ہیں کہ میں اس کو دولہا بناؤں گا، میں اس کے سر پہ پگڑی سے جا کے اس کو دولہا بناؤں گا، اس کی شادی کرواؤں گا، کئی طرح کی سوچیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مگر جب آپ اپنے خیمے میں واپس آئے تو آپ کا شہزادہ پگڑی پہن کے، تلوار پہن کے جنگ کے لیے تیار تھا۔
اور کہا کہ مجھے جنگ کی اجازت دیں، تو امام علی مقام کہنے لگے کہ میں تجھے کس طرح سے اجازت دے دوں؟ تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے نانا رسول اللہ یاد آتے ہیں، تجھے دیکھتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کیونکہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ آپ کی شکل و صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کرتی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم شکل نبی ہم جان نبی، شبیر کی جان علی اکبر۔ ناظرین و سامعین، آپ اپنے بیٹے کو بھی گلے لگاتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں میدان جنگ کی طرف، میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ جب آپ میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ابن سعد طارق بن شیس کو آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا، یہ علی کا پوتا آیا ہے، جا یہ حسین کا بیٹا آیا ہے، اگر تو اسے قتل کرتا ہے تو مجھے تجھے موصل کی حکومت دے دوں گا۔ اس پہلوان، اس جنگجو کے بھی 2 بیٹے اس جنگ میں شامل تھے۔ اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، جا تو مقابلہ کر، وہ قتل ہوا، جہنم واصل ہوا۔ دوسرا آتا ہے، وہ جہنم واصل ہوتا ہے۔ جب طارق بن شیس خود جاتا ہے، یہ جہنم واصل ہوتا ہے۔ تو حضرت قاسم، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کچھ اور یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خیمے کی طرف واپس دوڑتے ہیں۔ جب خیمے کی طرف واپس دوڑتے ہیں تو امام علی مقام کہتے ہیں کہ کیا ہوا بیٹا، واپس کیوں آ گئے ہو؟ تو امام علی مقام سے کہنے لگے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا، 2 گھونٹ اگر پانی مل جائے تو میں یہ سارا یزیدی لشکر گرا دوں، میں سارے یزیدی لشکر کی یہاں کربلا میں قبریں بنا کے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جب مجھے پیاس لگتی تھی تو میرے نانا اپنی زبان میری زبان کے ساتھ لگاتے تھے، اپنا لب میرے لب کے ساتھ لگاتے تھے۔ آج میں تیرا منہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، اپنے لب تیرے لبوں کے ساتھ لگاتا ہوں، شاید تجھے کوئی سکھ مل جائے۔ امام علی مقام شہزادہ علی اکبر کے لبوں کے ساتھ لب لگاتے ہیں، کچھ زبان تھوڑی سی گیلی ہوتی ہے۔ آپ دوبارہ میدان جنگ کی طرف آتے ہیں، کئی یزیدی لشکر کو گراتے ہیں، مگر بالآخر آپ کو بھی شہادت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہونا تھا۔ آپ بھی شہادت کا جام نوش کرتے ہیں اور اپنے بابا کو آواز لگاتے ہیں کہ بابا، آپ کا یہ جواں بیٹا بھی چلا۔ حضرت امام علی مقام میدان کی طرف واپس آتے ہیں۔ میدان کی طرف واپس آ کر حضرت امام علی مقام میدان میں آتے ہیں، اور میدان میں آ کر جب علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں، سوچئے وہ کیا منظر ہوگا۔ آج کسی کی اولاد کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو کیا گزرتی ہے۔ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے جب خیمے کی طرف جانے لگے، حضرت شہر بانو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آج شبیہ مصطفیٰ، آج ہم شکل مصطفیٰ، آج ہم شکل نبی، آج یہ بھی ہمارے سے جدا ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غم دیکھتی ہیں تو حضرت شہربانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے امام، یہ ننھا علی اصغر ہے، اس ننھے علی اصغر کو باہر لے جاؤ اور انہیں دکھاؤ کہ یہ 6 ماہ کا پیاسا بچہ ہے، اس کی کیا غلطی ہے، اس کو تو تھوڑا سا پانی دے دیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ حضرت علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور باہر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ننھا بچہ ہے، یہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ کوئی کافر نہیں ہے، نہ یہ نواسہ رسول کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ اور خیمے میں وہ بتا کے آتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنیں گے، مگر میں تمہاری یہ آرزو، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ روتا ہوا ننھا علی اصغر جب اس کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ تم خود ایک پیالہ پانی کا لیا اور اسے پلا دو، مجھے مت دو، کہیں تم یہ مت سوچ رہے ہو کہ میں پانی پی لوں گا۔ مگر وہ بد نصیب حرملہ بن قائل ایک
برچھا جس سے ہرن کا یا ہاتھی کا شکار کیا جاتا ہے، وہ برچھا اپنے کمان میں لیتا ہے، اور برچھا حضرت امام علی اصغر کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ امام علی اصغر کو آ کے وہ برچھا لگتا ہے، وہ تیر نہیں تھا، وہ برچھا تھا۔ امام علی اکبر تھوڑا سا تڑپتے ہیں اور آپ کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ 6 ماہ کا علی اصغر، آپ نے بھی کربلا کے مقام پر شہادت کا جام نوش کیا۔ ناظرین و سامعین، دل خون کے آنسو روتا ہے یہ واقعات پڑھ کے، یہ واقعات سناتے ہوئے۔ امام علی مقام جب شہزادہ علی اصغر کو خیمے کی طرف واپس لے کے جانے لگے تو بیبیوں کو تھوڑا سا آس ہوا کہ بچہ خاموش ہے، لگتا ہے پانی مل گیا ہوگا، مگر جب دیکھتی ہیں بیبیاں کہ شہزادہ علی اصغر کو تو تیر لگا ہے، شہزادہ علی اصغر کو تو تیر لگا ہے، شہزادہ علی اصغر تو شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں کہ نانا دیکھ لے، آج ہم نے تیرے دین کی خاطر یہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہ بچایا، آج اسے بھی شہید کروا دیا۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں، اپنے بابا جان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا جان خدا را مجھے بھی اس جہاد کی اجازت دیجیے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ تو میری اولاد ہے اور میرے نانا نے کہا تھا کہ میری اولاد قیامت تک رہے گی، تو بیمار ہے، تجھے میں اس جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سید آج جتنے بھی ہیں یہ سارے حضرت امام سجاد، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ آپ کربلا کے میدان میں نہیں اترے، اپنے بابا جان کی بات سنی کیونکہ آپ بیمار تھے، آپ کو کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہ ملی۔ جب سب ختم ہو گئے، آپ کا 6 ماہ کا علی اصغر، آپ کا 18 سال کا علی اکبر، آپ کا بھتیجا امام قاسم، آپ کے 2 بھانجے اون و محمد، آپ کے بھتیجے عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، آپ کے اصحاب، آپ کے بھائی، جب سب شہید ہو گئے تو امام علی مقام خود اکیلے بچ گئے۔ ناظرین و سامعین، سوچئے وہ کیا دردناک منظر ہوگا۔ یہ واقعہ صرف بیان کرنا، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ سوچئے ان پہ کیا گزری ہوگی جب ایک 18 سالہ جوان کی لاش وہ اپنے خیمے میں لے کے آئے ہوں گے، اپنے بھائیوں کی لاشیں وہ خیمے میں لے کے آئے ہوں گے، اپنے بھتیجوں کی لاشیں وہ خیمے میں، بھانجوں کی لاشیں وہ خیمے میں لے کے آئے ہوں گے، اپنا 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہ بچایا۔ ناظرین و سامعین، المختصر، کیا باری تھی امام علی مقام۔ جتنی مرتبہ کوئی میدان کے لیے رخصت ہوتا تو امام علی مقام اسے گھوڑے پہ سواری پہ سوار کرتے، مگر اب امام علی مقام کو سواری پہ سوار کروانے والا کوئی نہیں۔ اب امام علی مقام اکیلے بچ گئے۔ امام علی مقام نے اپنے نانا جان کی پگڑی باندھی، اپنے بابا جان کی ذوالفقار اٹھائی اور میدان کی طرف جانے لگے۔ جب بھی کوئی میدان کربلا میں جاتا، جب بھی کوئی سوار، کوئی بھی شہزادہ، آپ کا بھائی، کوئی آپ کا اصحاب میدان کربلا کی طرف جاتا تو امام علی مقام خود اسے سواری پہ سوار کرواتے، مگر اب امام علی مقام کو سواری پہ سوار کروانے والا کوئی نہ بچا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور کہا کہ میں تجھے سوار کرواتی، بھائی پیچھے خیمے میں اور کوئی نہیں بچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کو سوار کروایا۔ جب امام علی مقام کو سوار کروایا تو یزیدی لشکر کی جانب سے آواز آئی کہ جلدی کر حسین، ہم نے تجھے قتل کر کے پھر جمعے کی نماز بھی پڑھنی۔ قتل کس کو کریں گے؟ آل محمد کو، اور پھر نماز میں درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ واہ، کیا مسلمانیت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، آج لوگ کہتے ہیں کہ اس یزیدی لشکر کو کچھ نہ کہو۔ کیسے اس کو کچھ نہ کہو؟ کیسے تم لوگوں کے دل یہ بات مان جاتے؟ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا تھا، میں کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی قاری نہیں ہوں،
کوئی حافظ بھی نہیں ہوں، صرف بحیثیت سید یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا، اپنے اجداد کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے لیے، اپنے اجداد کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا۔ کیسے ہم یزید کو مان لیں کہ وہ لعنتی نہیں؟ کیسے ہم یزید کو مان لیں کہ وہ مسلمان رہا؟ کیسے ہم یہ بات مان لیں؟ کیسے تمہارے دل یہ بات مان جاتے؟ امام علی مقام آگے بڑھے، کئی یزیدی لشکر کو گرایا۔ جب آپ کی باری آئی، ابن سعد آپ کے سامنے مقابلے میں آیا تو کہا کہ رک جا، مجھے زمین پہ کچھ سجدے کرنے دے۔ امام علی مقام نے تپتی ریت کے ساتھ تیمم کیا۔ تیمم جب آپ نے کیا تو آپ سجدے کی حالت میں نیچے ہوئے اور امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ ناظرین و سامعین، آج کا یہ پارٹ یہیں تک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کیا 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 اس یزیدی لشکر نے، کیسے کیسے ظلم و ستم کیے، کیسے دمشق کے بازاروں سے لے جاتے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچایا، اور پھر وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم خطبہ۔ ناظرین و سامعین، میرا آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، رونا مجھے بھی بہت آیا ہے اس پوڈ کاسٹ میں، اپنی اس ویڈیو میں، مگر میں کیوں نہ رویا کہ اگر ہر ایک بیان ہمیں رونے والا ملے گا، چیخنے والا ملے گا، تو کیسے ہم اس واقعے کو سن سکتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے ہی صبر و شکر کا واقعہ، مگر رونا کون کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے لیے، تو ہم کون؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور اس درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر ہم کہیں پہ غلط ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس پارٹ میں بتایا جائے گا کہ واقعہ کربلا کی بات کی، کہ واقعہ کربلا یکم محرم سے 10 محرم تک بس